बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद रफ़ी आज मौजूद हैं जी PK 31 अब्बास खान साहब के साथ। हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं जी। मानसरा में नौजवानों ने एक तहरीक आगाज़ की है, प्यासा मानसरा तहरीक के हवाले से आप आज इनके पास हाज़िर हुए। तो इनसे जानना चाहेंगे कि मानसरा का जो पानी का एक इशू है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो जो 30-40 साल से जो पाकिस्तान मानसरा की जो सियासत है वो पानी के गिर्द घूमती रही है। तो आज इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके 3 साल अभी हो चुके हैं, तो इनसे पिछले जो मंसूबे हैं उनके हवाले से भी जानना चाहेंगे, और इनके 3 साल के टेन्योर का जो टाइम गुजर चुका है उनसे उस हवाले से भी जानना चाहेंगे। तो पानी मानसरा का जो पानी का जो इशू है उस हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने क्या इक़दाम किए, और जो पानी का जो इशू चल रहा है वो कब तक और कितने अरसे में आगे ये हल होने के चांस हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। मैं बड़ा खुश हुआ चंद दिन पहले जब मैंने मुख्तलिफ फेसबुक पे पोस्टें देखी प्यासा मानसरा तहरीक के हवाले से। देखिए, किसी भी बात को उजागर करना जो है ना वो एक बड़ा काम होता है। और जिस सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर ज़रूरत इज़हार ख़त्म हो जाती है वो सोसाइटी बेस हो जाती है और वो पस्ती और कमतरी का शिकार हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक हमारे नौजवान जो हैं, हम देखते हैं कि फेसबुक पे हर उस चीज़ का को उजागर करते हैं जो उन्हें उजागर करनी चाहिए, जो माशरे में अदारों के अंदर, सियासतदानों के अंदर, उनके नुमाइंदों के अंदर जो उन्हें कमियाँ नज़र आती हैं तो वो उसको उजागर करते हैं और उस पर वो झिझकते नहीं हैं। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम के ज़िंदा होने के लिए ये बड़ी एक बात होती है। और मानसरा का ये जो पानी का मसला है इसमें भी कोई शक और शुबा नहीं है कि ये बड़ा संजीदा मसला है और गुज़रते वक्त के साथ ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। 2005 के ज़लज़ले के बाद हम देखते हैं कि मानसरा में 8 ज़िलों की आबादी के लोग शिफ्ट हुए। उससे एकदम मानसरा की आबादी में बहुत ज़्यादा फैलाव आ गया और फिर वार ऑन टेरर के दौरान 3 ज़िलों के लोग यहाँ हमारे पास शिफ्ट हुए। उससे मज़ीद हम पे बोझ पड़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वही था हमारा पुराना। ये अल्लाह बख्शे जब खान साहब मोहम्मद अयूब खान थे, जब म्यूनसिपल कमेटी थी और उसके पहले चेयरमैन थे, ये जो मानसरा की वाटर सप्लाई स्कीम है ये उस वक्त डिज़ाइन हुई थी। बाद में तारा खान साहब के दौर में ये इनहेंस हुई थी, फिर इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमने ये जो इलेक्शन लड़ा था मानसरा में, हमने पानी को बेस करके लड़ा था। मैं बुनियादी तौर पर ख़ुद भी जियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा ये अर्थ साइंसेस मेरा सब्जेक्ट भी है, और हमने ये लोगों के साथ वादा किया था और लोगों को ये बताया था कि हमें अगर सारे पैसे भी, सारा अपने जितने हमें फंड्स मिलेंगे सारे पानी पे लगाने पड़ेंगे तो हम इसे दरेग नहीं करेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे, पानी का काम करेंगे। पानी हयात है, पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े शहर इसमें अबांडेंट हो चुके हैं, अब तक बड़े तरक्की याफ्ता शहर पानी की वजह से मतरूक हो चुके हैं। हमने अपने वादे के मुताबिक, और मैं मशकूर हूँ जनाब इमरान खान साहब का, मैं मशकूर हूँ अपने CM महमूद खान साहब का, कि पहले ही दिनों में जब खान साहब के साथ ये बात हुई, हमारी सिटिंग हुई, तो खान साहब को खान साहब ने महमूद खान को इंस्ट्रक्ट किया। ये जो एक हमने मेगा स्कीम डिज़ाइन की है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये मैं बातें लंबी हो जाएंगी, मैं शार्ट करता हूँ। मेगा स्कीम आपको 30 इंच पानी ला के देगी। 4.5 बिलियन का इनिशियल इसका वो था, ये ग्रांट नहीं है, ये हमने लोन लिया है सऊदी डेवलपमेंट बैंक से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और महमूद खान के साइन तले और हमारे मिनिस्टर फाइनेंस के साइन तले। जायका पहले ये बात सुने फिर उस पर मैं आऊँगा। जायका एंड हो चुका था, जायका यहाँ से चली गई थी। जायका का और वो ये हम लोन लेके बना रहे हैं। अब ये 6.5 बिलियन की होगी और लगता ये है कि जिस तरह प्राइसेस की वो है, ये कंप्लीशन तक शायद 10 बिलियन तक चली है। इतनी बड़ी ये 2 स्कीमें पूरे KP के अंदर देगी उस वक्त 4.5 की, जो अब दोनों मेरा ख्याल है शायद 6.5 पे चली गई होगी। जायका की जो आपने बात की है, जायका पे बहुत सारे लोगों ने काम किया। जायका अब बाद में चल पड़ा, मानसरा में नहीं चला। क्यों नहीं चला?
اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس وقت آپ کا منتخب نمائندہ نہیں تھا اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات کروں جو اچھی نہ ہو۔ پچھلے دور میں جب پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، مانسہرہ سے میں انجمن تاجران کا ایک وفد لے کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اپنے ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ضرب خان کی سربراہی میں اور وجی خان اس وقت ہمارے ایم پی اے تھے، ان کی سربراہی میں ہم لے کے گئے تھے۔ یہ انجمن تاجران کے لوگ آج بھی دعاؤں کے ساتھ وہ ساری کتابیں اور ساتھ سارا سسٹم لے کے گئے تھے۔ ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی پرویز خٹک صاحب کو کہ جی جائے گا چونکہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو آپ مہربانی کریں تو آپ سعودیوں سے بات کریں اور ہمیں سعودی لون دیں یا گرانٹ دیں تو ہمیں یہ ورنہ ہمارا علاقے میں بڑا پرابلم ہے۔ اس وقت انہوں نے ہاں تو کی تھی مگر اس پہ پیش رفت اتنی اس سطح پہ نہیں ہوئی، ڈاکومنٹس آگے چلے، اکنامک افیئر ڈویژن تک بھی بات گئی مگر وہاں بات ٹھہر گئی۔ پھر یہاں محمود خان کی میں تعریف کروں گا کہ عمران خان کے آرڈر کے عین مطابق محمود خان نے ذاتی دلچسپی لی اور پہلے 6 مہینوں میں انہوں نے اپروول دی۔ میں نے اپروول تو اس آدمی کی ہے نا جو کسٹوڈین ہے آپ کے صوبے کا، جس نے لون لینا بھی اس نے اور ری پے بھی پھر اسی کی گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد بات اکنامک افیئر ڈویژن تک چلی گئی۔ اکنامک افیئر ڈویژن میں بھی بہت سارے ہمارے دوستوں نے ہماری مدد کی ہے، جس میں ہمارے ایم این اے بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی ہماری مدد کی۔ کچھ اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ہماری مدد کی جو سعودیینس کے قریب تھے۔ تو اللہ نے مہربانی کی، وہ ہماری اپروول ہو گئی۔ ہمارے اس پروجیکٹ پہ پہلے کنسلٹنٹ تھے نیشنل، سعودیینس نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ جی ان کی کوئی بھی انٹرنیشنل لوننگ ہے اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کی کنسلٹنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے کنسلٹنٹ کریں۔ وہ ہمارا پروسیس رک گیا۔ اس پروسیس میں دوبارہ انہوں نے ایڈورٹائز کیا، اس ایڈورٹائزمنٹ کی اور دوبارہ کنسلٹنٹ آنے کے درمیان میں 9 مہینے مزید ہو گئے، کیونکہ وہ پورا اتنی لمبی کتابیں، آپ کسی ٹائم آپ کے پاس وقت ہوا، میں اوپر پروجیکٹ ڈائریکٹر کا دفتر قائم ہو گیا، اس میں آپ کو وزٹ کراؤں گا۔ نیسپاک پھر ہماری کنسلٹنسی پہ آ گئی، کیونکہ نیسپاک انٹرنیشنلی کام کرتی ہے۔ انہوں نے پورے مانسہرہ کا بھی سرور کیا کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن لائنس کدھر دینی ہے، اور ہم نے جو پوائنٹ سلیکٹ کیا وہ ہے نیلی ندی، یہ شڑاں ہے، شڑاں کے پیچھے یہ جگہ ہے۔ میری کچھ فوٹو فیس بک پہ لگے ہوں گے، کچھ میرے ساتھ ایم پی ایس بھی تھے، ہم برف میں گئے تھے اوپر اکوڑی میدان گئے۔ ہم اس وقت پانی کی سورس دیکھنے کے لیے تھے کہ ایکسٹریم ویدر میں یہ سورس کتنا پانی دے رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس وقت بھی ہماری ریکوائرمنٹ سے ڈبل پانی وہ دے رہے تھے۔ اب کنسلٹنسی مکمل ہو گئی ہے، ان کی فائنل رپورٹ اسی مہینے سبمٹ ہو گئی، پھر اقدام کو بات شروع ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا افتتاح کریں گے۔ یہ بہت لمبی بات ہوگی، میں بات شارٹ کرتا ہوں اب آپ سے۔ میں شارٹ سے کوشچن کروں، اس کا شارٹ آنسر بھی آپ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اسکیمیں آپ نے ایکسپلین کیا کافی ڈیٹیل سے، اس پہ ٹائم کتنا فریم ہے، ٹائم آف کمپلیشن کیا ہے؟ اس کا ٹائم ہے 5 ایئرس، 5 سال۔ یہ 30 انچ پانی لائے گا، 30 انچ آئے گا پانی لائے گا یہ آپ کے لیے۔ اس پیڑے کے اوپر 100 کنال پہ یہاں ہاؤس بنیں گے، یہ ٹاؤن شپ کے پیچھے ادھر ہاؤس بنیں گے، اوپر یہ جو گلا ہے اس میں ہاؤس بنیں گے۔ ایک بہت یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ ادھر نیچے ہاؤس بنیں گے، وہ کبھی آپ ڈائیگرام آپ دیکھ لیں گے جب آپ وزٹ کریں گے آفس کو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھ، جس طرح آپ یہ پروجیکٹ بتا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ اگر مانسہرہ میں آئے گا تو پھر پانی کا وہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تر مانسہرہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آج 12 جولائی کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج پانی کا مسئلہ ہے، تو میں آج کیا کروں؟ مجھے پانی چاہیے، ایمرجنسی بیسس پہ آپ کیا اپلائی؟ مین مسئلہ تو آج کل لوگ کا یہی ہے نا، مجھے آج پانی چاہیے، میں کیا کروں؟ میری توجہ تھی میگا اسکیمس پہ، کیونکہ کنفرمیٹری کام یہاں پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں،
کنفرمیٹری کاموں نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مانسرا کی جو ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ ہوئی ہے وہ 18 کیوسک واٹر ہے. مانسرا کی تمام اسکیمیں ملا کے اس وقت مانسرا میں 1 کیوسک پانی آ رہا ہے. آپ کے جس میں بور بھی ملا لیں, آپ کے کنویں بھی جس میں ملا لیں, جتنی واٹر سپلائی اسکیمیں ہے گر کی یہ ساری 1 کیوسک پانی. ہمارا شارٹ فال اس وقت کرنٹلی جو ہماری آبادی ہے 17 کیوسک ہے. یہ جو ڈیم بن رہا ہے اس ڈیم کے لیے میں پھر مشکور ہوں جناب عمران خان کا, اپنے سی ایم کا. فنڈ اس کے بند تھے, اس پہ فنڈ ریلیز ہوئے. یہ تقریباً 1 ارب روپے کے قریب کا یہ ڈیم ہے اور 96 کروڑ روپے کا. اس کے ڈیزائن میں مانسرا کے پانی کی اسکیم نہیں تھی, اس کے ڈیزائن میں کوئی اور نہر نہیں دی تھی. اللہ کے فضل سے پورے عرصے میں ہم نے ان کے ساتھ مختلف میٹنگز کر کے, کنسلٹنٹس کے ساتھ, ڈی جی ڈیمز کے ساتھ, ڈائریکٹر ڈیمز کے ساتھ, پھر اس کا کیا نام ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بہت ساری ہم ان کو قائل کیا. اللہ کے فضل سے یہ ہمیں 8 کیوسک پانی دیں گے اس ڈیم سے ڈرنکنگ واٹر مانسرا کے لیے. ایک نہر جو رائٹ بینک کینال کہلائے گی وہ سرو کرے گی وہاں تک 7.5 تک, جتنا بھی اس کا تقریباً 2500-2600 ایکڑ مزید اس میں سیراب ہوگا. اس کے لیے میں نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈیزائن کر کے دیں, اس وال سے ہم پانی مانسرا کیسے لے جائیں گے. یہ وال ہمارا لگے گا 2540 فٹ کی ہائٹ پہ سی لیول پہ. 2540 فٹ آپ کا آتا ہے یہ جو این اے کے دفتر ہے غلام غوث ازاری چوک کے ساتھ, جسے ہم انصاف چوک بھی کہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ نیچے جو نشیبی جگہ ہے اس طرف اس جگہ پہ یہاں تک مطلب ہم اسے گریوٹی سے یہ ایک لیول آتا ہے, اس سے نیچے ہم لے جائیں گے گریوٹی کام کرے گی, یہاں تک پہ بھی گریوٹی کام ٹھیک نہیں کرے گی. اس کے لیے انہوں نے پوری ایک اسکیم ڈیزائن کی جس کی کاسٹ بنتی ہے 56 کروڑ روپے, جو کہ پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ فوری طور پہ میرے پاس 56 کروڑ روپے نہیں ہے, کہ میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جیسے ہی اس ہائٹ کو پہنچے ہم اس کا وال انسٹال کرائیں اور ہم اس سے پانی لینا شروع کر دیں. ہم لمبے اس میں نہ جائیں, یہ 165 فٹ کی ہائٹ تک جائے گا مطلب ڈیم جو ہے ہمارا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ اس سے ذرا اوپر ہو تو ہم اس سے پانی لینا شروع کر دیں, اس کو پانی روک دیں. اور 2 مرتبہ ہم نے ٹیسٹ ٹرائل کے لیے پانی روکا ہے اس کو, اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی لیکیج نہیں, کوئی بڑی کامیابی سے وہ پانی روکا ہے. اب ہم یہ پچھلے ہفتے ڈی سی صاحب کے دفتر میں پروجیکٹ ڈائریکٹر میگا سپلائی یہ اپنا پبلک ہیلتھ ٹی ایم میں ہم نے جوائنٹ میٹنگ کی, جس کے منٹس بھی ڈی سی آفس سے پچھلے ہفتے جاری ہو چکے تھے. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کی کاسٹ ریڈکشن ہم کیسے کریں گے, جو موجودہ پائپ لائننگ سسٹم ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے, اور آگے یہ جو فلا آ رہا ہے اس میں پمپنگ کا, اس کو ہم کیسے پورا کریں گے, اور کیا اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ مجھے امید ہے کہ ہماری ایک آدھ اور میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم اس پہ کسی فائنل سے اس لیے یہ باتیں کرنی ضروری ہیں کہ جن علاقوں میں لانگ ٹرم پلاننگز نہیں ہوتی وہ خسارے کا شکار رہتے ہیں. پانی ہمارا روز بروز ڈیم ہمارا قائم نہیں ہوگا, ہماری نسیاں دوبارہ نہیں چلیں گی, ہمارا واٹر لیول رائز نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح آج کل ہم بورنگ کے سسٹم پہ چلے ہوئے ہیں, بورنگ تو پراپر پرماننٹ سولوشن تو ہے نہیں, یہ تو سرفیس واٹر ہے جس کو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ الٹا بلکہ نقصان ہے, فائدہ نہیں. مانسرا کا مزہ یہ ہے کہ مانسرا میں جو آپ واٹر ٹیبل کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, مانسرا میں وہ بھی ٹھیک کیلکولیٹ نہیں ہوتا, کیونکہ مانسرا کے نیچے 8 راک ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پانی تو 8 راک کے نیچے ٹریپڈ ہے. ہم جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم ایکچوئل کیلکولیشن پہ نہیں جا رہے ہیں. کسی جگہ 200 فٹ ہے, کسی جگہ سے 800 فٹ ہے, کسی جگہ سے 1200 فٹ ہے یہ 8 راک نیچے, تو اس حساب سے ہم اس کو میئر کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے جی. دیکھیں ہم نہیں ہوں گے میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, آج میں نے خان صاحب ایوب خان کا نام لیا تو ایوب خان صاحب کو فوت ہوئے, زمانہ گزر گیا. طارق خان صاحب بالکل بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس لیے ان کی یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک کام کیا تھا. ہم مر چکے ہوں گے, کبھی کوئی اسی طرح بچہ جو ہے چھوٹا جو ہے نا ان سے گزرے گا, کوئی بتائے گا, وہ دعا ہی کر دے گا,
اچھا یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، علاقے کے لیے بہت جو ضروری ڈیم ہے اس کے آپ ابھی بتا رہے ہیں اس میں اس کا ٹائم آف کمپلیشن کیا ہے، کب تک کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے یہ 2023 میں کمپلیٹ ہونا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے ان سے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ ہماری 140 فٹ سے اوپر یہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنا ہو کہ ہم سیف ہائٹ پہ 4 5 6 فٹ اوپر ہو جائیں نا، ہم اس سے پانی لینا شروع کر ہے؟ سکتے پھر سوال کوشچن میرا ادھر ہی ابھی تک اسٹل پینڈنگ میں ہے کہ ابھی آج 12 جولائی کو جو پانی کی شارٹیج ہے وہ ہم اس کے لیے کیا ہیں۔ پلاننگ ہے؟ یہ تیسرا کوشچن ہے، یہ کیا پلاننگ ہے؟ اب اس پہ آئیں۔ ایک آپ کا ایگزسٹنگ ٹی ایم اے منصرہ کا سسٹم ہے جو آپ کو پانی دے رہا ہے، جس میں چھڑ سے بھی پانی آ رہا ہے، جس میں ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، شیلیہ سے بھی آپ کو تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے، سیاں کٹھے سے بھی آپ کو تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے۔ اب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ کمپریہنسو ڈائلاگ کیا تھا دونوں محکموں کے ساتھ۔ یہ جس کی آپ نے بات کی تھی 1 بائی 1 میں آپ کو چلتا ہوں۔ تحصیل گورنمنٹ نے ایک لگایا تھا ادھر شیلو ویل، خرم خان جب تحصیل ناظم تھے وہ آپریٹو ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں، اس سے ہمیں 2-4 ہزار گیلن پر آور کے حساب سے پانی مل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ سردار ظہور صاحب نے جو شیلو ویل لگایا تھا، جس کی آپ آگے بھی ذکر آپ نے دیا تھا، جس کی میں نے کوئی پوسٹنگ بھی دیکھی ہے، یہ انکمپلیٹ تھا۔ اس کے اوپر اس وقت پراپر فنڈز نہیں رکھے گئے تھے، کمپلیٹ فنڈز نہیں رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس پہ ٹرانسفارمر لگا وہ بھی غائب ہو گیا، پھر آگے اس کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ دونوں ادارے ان کا وہ اسکیم کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ہینڈ اوور کرتے ہیں ٹی ایم اے کو، آپریٹ ٹی ایم اے کرتا ہے، وہ سروسز لائن ایجنسی سمجھ لیں اسے آپ پبلک ہیلتھ کو اس معاملے میں، کیونکہ وہ خود اس کے آپریٹر نہیں ہے، آپریٹ اس کو ٹی ایم اے منصرہ نے کرنا ہے، تو وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے۔ یہ اسکیم کمپلیٹ نہیں تھی، ان کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا پرابلم تھا، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز انوالو تھی۔ ہماری 2 4 5 مرتبہ میٹنگ ہوئی ہے۔ آج میں نے ان کو کہا کہ آج آپ نے ہر صورت میں رائٹنگ میں آپ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کریں، اس کے لیے جتنے پیسے بھی، ابھی پیسے اس وقت آپ کو نہیں بتا رہا، بہت زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، جتنے پیسے اس کے لیے لگنے ہیں وہ میں نے ٹی ایم اے کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر آپ اس کو کیا کہتے ہیں ایمرجنسی بیسس پہ اس کو فنکشنل کر دیں، اس کو جو پائپ لائن ادھوری پڑی ہوئی ہے وہ ہم پوری کر دیں گے، اس پہ نیا ٹرانسفارمر لگ جائے گا، باقی اس کا سسٹم پورا کر دیں گے، یہ بھی آپریٹو ہو جائے گا۔ چڑھنے کے لیے ہم نے دی 4 کروڑ روپے کی، یہ باسط خان بیٹھے ہوئے انہیں کے کہنے پہ ہم نے یہ اسکیم رکھی تھی، کیونکہ یہ الیکشن میں بھی صحیح بھی ہے، سارے ہیں آپ لوگ بھی، سب نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، کوئی پائپ لائننگ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کا پرابلم یہ تھا کہ جب ہم نے پہلے اس میں شیلو ویل مارا تو شیلو ویل میں پانی برابر نہیں تھا۔ میں نے ٹھیکیدار کو روک دیا تھا اور محکمے کو روک دیا تھا کہ جب تک ہمارا پانی ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ کے قریب نہ پہنچ جائے، نہ آپ ٹینکی بنائیں گے نہ اس کی پائپ لائن ڈالیں گے، تاکہ پھر بھی کوئی اس کو اور آپشن سوچوں نا، یہ جو میرے 20-30 لاکھ روپے چلو ضائع ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ نہ میں سسٹم ڈال کے بیٹھ جاؤں اور پیچھے ہوا چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پھر اس میں ہم نے ایک فلٹر ڈالا، اب ہمارے پاس یہ ہے کہ 6-6.5 ہزار گیلن پہ 7 ہزار گیلن پہ بات چلے گی، جو ایک کسی بھی اسکیم کو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ٹینک بنانا شروع کریں اور ساتھ آپ دونوں کام ایک ساتھ کریں، ٹینک بھی بنائیں اور لائننگ بھی ساتھ آئیں، تاکہ جب تک آپ کا ٹینک کمپلیٹ ہوگا اس وقت تک آپ کی پائپ لائنیں بھی جگہ جگہ پہ چکی ہوں گی، ہم لائیں گے ایک شیلو ویل ہم نکلوا رہے ہیں کوٹا کے نظام میں، وہ شیلو ویل جو ہے وہ پانی اس کے لیے بھی پیسے میں نے رکھے ہوئے 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ، وہ یہ تھرمیاں کامرس کالج کی بیگ ڈب نمبر 2 اور نیلام ان کو یہ پانی دے۔ شیلیہ کی جو اسکیم تھی اس کی ایکسٹینشن میں نے کی، اس کے لیے 1 کروڑ روپے میں نے، تاکہ یہ ڈب نمبر 1 کا جو علاقہ ہے اس کو پانی ملنا شروع ہو جائے۔ کافی ایشو ابھی ڈب والی سائڈ میں کافی ایشو
اب डब के नीचे पानी बहुत नीचे है, दूसरा मुझे वहाँ जगह नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं यहाँ एक टैंक बना लूँ और उसके ऊपर एक ट्यूबवेल भी लगा लूँ ताकि तो उधर का पानी भी इस टैंक में मारें, इधर से भी पानी हम टैंक में मारें। वो मुझे जगह नहीं मिल सकी प्रॉपर, तो उस वजह से वो काम नहीं हो सका। जो नीचे ये सिंध इकट्ठे वाले जो हैं, क्या कहते हैं, ये ट्यूबवेल, इनकी जो लाइन थी वो ये जब आप चिनार रोड से ऊपर आते तो ये आबादी में से क्रॉस हो के तो ये ऊपर जाती है। इसके लिए मैंने पैसे मुख्तास किए ताकि ये लाइन बारों बार उस रोड के साथ से जाके उस वो एरिया कट ऑफ कर दें हम, मतलब आबादी को मिले पानी, मगर ये जो डायरेक्ट पंपिंग है ये सीधी ऊपर टैंकों में जाए। तो उससे ये होगा, ये लोअर बांडा और डब का ये जो पिछला इलाका है, बांडियाँ हो गई, ये नीचे का ये हमारा ये जिधर आज फ्लडिंग हुई है, ये एरिया जो है ना, ये से आसानी से सैराब हो जाएगा। रस्टेड पाइपों के लिए और पाइप रिप्लेसमेंट के लिए भी हमने 1 करोड़ रुपया रखा है, जो ज़मीर जावेद साहब के पास उसका ठेका है, यूसुफ ज़ई साहब के पास पाइप को ले आए हुए बड़े भी और छोटे भी, तो वो इस पर लगाएँ। फिर एक चीज़ जिसकी तरफ इस सर्वे में, ये जो सर्वे अभी किए है इसने सर्वेयर्स ने बड़ी स्कीम की, ये जब मानसरा का वो सर्वे कर रहे थे तो 30% उन्होंने हमें कहा कि जी आपकी पानी ज़ाया हो, उसके लिए भी हमने पैसे रख दिए। उस पर आज भी मैंने TMA वालों से मीटिंग की थी, उनकी टीम से, तो उसको वो जो उनकी कैपेसिटी है उनको भी इनहांस करने के लिए कुछ पैसे हमने रख दिए, और टेक्निकल बातें बहुत हो जाएंगी, उसके लिए भी पैसे रख दिए। उनके स्टेबलाइज़र ख़रीदने के लिए जो उनका प्रॉब्लम था, जिसकी वोल्टेज की वजह से उनके पंप उस लेवल पे सक्शन नहीं थे उठा पाते, पंपिंग कर सकते थे, उनके लिए हमने उनको इमरजेंसी बेसिस पे जो बड़े स्टेबलाइज़र नहीं होते जो बड़े बड़े घरों को, वो उनको हमने कहा है कि आप ख़रीद के आर पे लगा दें ताकि वो बिजली को स्टेबलाइज़ करें, ताकि आपके पंपों को एफिशिएंसी। ये एक वो है। उसके अलावा मैंने तकरीबन 50 एक बोर निकाले हैं मानसरा में, जिनके रिजल्ट की बहुत हौसला अफजा नहीं है कि बाद जगह पे वो 530 फुट तक, मतलब हमें अब जो आगे पंप हम देंगे, जो मेरा प्रोग्राम है कि कुछ में हंगामी बुनियादों पे कुछ और पम्प्स दूँ, कम से कम हर गली में एक पम्प दे दूँ या महल्ले में एक पम्प दे दूँ, 2 पम्प दे दूँ, ताकि हमारी आबादी को कुछ न कुछ, या मस्जिदों के साथ उसे अटैच करते हैं कि मस्जिदों के साथ हम पम्प निकाल लें ताकि जिससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। तो ये एक शॉर्ट टर्म ये सोल्यूशन है कि हम अपने सिस्टम को, ये जो हमारा करंट सिस्टम है TMA के, इसको अपग्रेड करें। अब ये सारी चीज़ों को देखें, अगर मैं शुरू में इस काम के चला जाता बड़े कामों से, मेरी तमाम तवज्जो उस पर क्यों कि मेगा प्रोजेक्ट अगर यहाँ नहीं आएंगे तो आप यकीन मानिए मानसरा वालों को, मानसरा मेरा कहीं कोई घर नहीं है चॉइस मानसरा, कि मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि मैं कहीं यहाँ मानसरा से छोड़ के कहीं और जाऊँगा और मैं बाहर हो लूँगा और ये मानसरा वाले अपना काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, मेरी नस्लों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे कज़नों ने, मेरे दोस्तों ने, ठीक है, हम लोगों ने यही रहना है। तो जब यही रहना है तो हमें इसके लिए प्लान भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि TMA को अपनी कमान की जो ऑलरेडी जो लाइन्स वगैरह बड़ी हुई हैं, पुरानी स्कीम्स हैं, उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से आपने ये अब ये जो जितने रस्टेड पाइप्स हैं, जितनी ये जो पैसे में रख रहा हूँ, ये अपग्रेडेशन है ना, ठीक है, इसमें मज़ीद अपग्रेडेशन भी करेंगे। मैंने उन्हें आज भी कहा है कि अगर आपको मज़ीद पैसे चाहिए तो इस पर मज़ीद पैसा मंगा करेंगे, तो पैसा पब्लिक का है। तो अभी इस टाइम सिर्फ मसला ये है कि देखिए प्रोजेक्ट जो आपने अभी डिस्कस किए माशाल्लाह आगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए काम आएंगे, मेगा प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी इस टाइम इमरजेंसी की बेस के ऊपर आपने सिर्फ लोगों को मसले जो परेशानियाँ थी जिसकी वजह से ये तहरीक का आगाज़ भी हुआ, तो लोगों को पानी का एक मसला था, तो इमरजेंसी बेसिस पर उनको चाहिए था। आपसे व्यूज़ लेने का भी हमारा मकसद ये था कि अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं लोगों को पता भी है कि डैम बन रहे हैं, लेकिन जब भी बात करो कि डैम बन रहे हैं, पानी उधर से आ रहा है, शिवकारी से आ रहा है, लेकिन उनका कहने का ये था कि आज मुझे इधर का मैं आपको एक बात बताऊँ, टेक्निकल एक बात और बताता हूँ। जब जायका वालों ने सर्वे किया था तो जायका वालों ने यहाँ से सर्वे किया था,
میرے اس وقت اس کے خدشات تھے. لیفٹ بینک کنال اس کے آلریڈی چل رہی ہے, رائٹ بینک کنال میں 60% کام ہو چکا ہے, 60 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. ہائیڈرو پاور اسٹیشن بھی اس پہ قائم ہے, لوکل لوگوں کی نیسیسٹیز بھی اس پہ قائم ہے. جب ایریگیشن والوں سے یہ ڈیٹا لیا, مجھے ٹھیک ڈیٹا دیا جائے, جب ہم کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس پانی ہی نہیں تھا, مانسرا پانی تھا. اور یہ یاد رکھیں, آج کا دور ایسا ہے, میں آگے ایک بھائی کی کسی اس پہ فیس بک پہ سن رہا تھا کہ فلانا کیا کہتے ہیں, فلانا کیا کہتے ہیں, جو بھی جو کچھ کہتے ہیں, اور فنگر ٹیپ کا دور ہے. ہر چیز گورنمنٹ کے اداروں میں لکھی پڑی, ان کے ویب سائٹس پہ ہوگی, کسی نہ کسی جگہ وہاں موجود ہوگی. وہ بابر سلیم غلط بات کرے گا یا کوئی اور غلط بات کرے گا, وہ ایسے مائکرو سیکنڈ میں پکڑی جائے گی. یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ جھوٹ کو 1 سیکنڈ بھی چھپا لیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. تو ہمیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کام نہیں ہوگا ہم کہیں گے جی یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, اس کو کسی اور طریقے سے ریویو کریں گے. تو جو پاسبلز ہیں تو وہ ہیں. چلیں جی, میرے خیال سے میں جتنی بھی ڈیٹیل لینی تھی, جو آج جو جس ایشو کے حوالے سے ہم یہاں پہ آئے تھے, سب سے ٹائم دیا, بہت شکریہ ان کا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور جو ان کی اسکیمس تھی, جو پانی کے حوالے سے جو مانسرا کا ایشو چل رہا تھا, بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا کہ جو جتنی بھی اسکیمس جو اگلے لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے ان کی وہ بھی بتا دی, اور شارٹ ٹرم جو ہمارا ایمرجنسی بیسس کے اوپر جو پلاننگ ہے ان کی جو اقدامات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے. پھر انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر ان کے پاس آئیں گے. پھر ایک بات میں آپ کو اور کروں گا, آپ کے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے, اداروں کی آگے آپ کی میری بات ہو رہی تھی اداروں کی, کہ اگر اداروں کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ کو یہ بجٹ جب ہو رہا تھا تو ہر ایک ایم پی اپنے اپنے کمنٹس دیتا ہے. میں ایک جملہ صرف اپنا کوٹ کروں گا. میں نے اس میں کہا تھا کہ 1118 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے کے پی کا. جو سیاستدانوں کا ہم کہتے ہیں وہ کھا گئے تو بہن لوٹ کے لے گئے, یہ 1 ارب اور 70 کروڑ روپیہ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ, تمام امپلائیز, ایم پی ہاسٹل اس کے امپلائیز, تمام ایم پی ایز, تمام منسٹرز انکلوڈنگ چیف منسٹر اینڈ اسپیکر اور اس کا سیکریٹریٹ, یہ اس کا بجٹ ہے. 724 ارب روپیہ. کتنا جی؟ 1118 میں سے 724 ارب روپیہ آپ کی گورنمنٹ امپلائیز کی. تو میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ پرفارمنس آڈٹ, یہ جو آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے, یہ آپ میرا آڈٹ کر رہے ہیں. فیس بک پہ یہ جو بچے لگے ہوتے ہیں وہ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں. ہم کسی گاؤں میں کسی محلے میں جاتے ہیں, لوگ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں, 10 ہوئے فلانا کام کیوں نہیں ہوا, یہ جو چیز تھی ایسے ہونی تھی, تم نے ایسے. یہ پرفارمنس آڈٹ ہے جس کے بیس پہ آپ اپنے سیاستدانوں کو, ایم پیز کو, ایم این ایس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. یہی پرفارمنس آڈٹ ہم لانا چاہ رہے ہیں امپلائیز کے لیے. یہ اپنی پرفارمنس دیں, جو پیسہ ان پہ ایکسچیکر سے خرچ ہو رہا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے. میں ایک ڈپارٹمنٹ کو 1 ارب روپیہ یا 2 ارب یا 10 ارب روپیہ دے رہا ہوں, اس کی پرفارمنس کیا ہے اور اس کا پبلک کو کیا بینیفٹ ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ پھر جب آپ چاہیں گے اس پہ باتیں ہوں گی. میں ایک بات پہ بڑا خوش ہوں کہ ہمارا یوتھ جاگ رہا ہے. جس قوم کا یوتھ جاگ رہا ہو نا وہ آگے بڑھتی ہے, وہ ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر ایک چھوٹا سا کوشچن, یہ جو ہماری ٹیم ایک یہ برنڈ سائڈ پہ کانٹریکٹ کیا تھا, یہ منرل واٹر جو ضائع ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے تو سیو کر کے اس کو استعمال میں لانے کی کوئی حکمت عملی. اچھا, یہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہے, یہ منرل واٹر تھا زبردست ہم دیا بھی ہے چھوڑ دو, لیب میں ٹیسٹ کیا؟ لیب میں تو نہیں کیا, البتہ ہم نے یہ کیا کہ کس طرح ہوتا ہے لیکن یہ مقامی لوگ ایک عرصے سے وہی یہ میرے علم میں جی. جب چائنیز نے جب یہ ٹنل بنا رہے تھے, انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں کیمیکلز یہاں یوز کیے اور ایکسپلوسیوز یوز کیے تھے, بڑے ہائی کوالٹی کے.
جس کے بعد یہ خدشہ تھا کہ یہ پانی اسے اس وقت بھی ہمارے ایک دوست ہیں ڈی ایس پی امجد صاحب، اب ایس پی ہو گئے شاید، ان کا گاؤں ہے اس کے ساتھ مسوال میں. وہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار جی آپ آئیں تو ذرا یہ پانی آ رہا ہے اس کو دیکھیں. پانی میں نے دیکھا اس وقت ہم نے، مجھے یاد نہیں کس جگہ سے ٹیسٹ کرایا تھا اس وقت، اس کا رزلٹ ٹھیک ہو گیا. تو پھر میری توجہ ادھر سے دوبارہ میں نے بھی نہیں دیکھا. یہ اس دن آپ لوگوں کی جب یہ لگی ہے، دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو اس سوچ کو عملی جگہ پر لانے کے لیے ایک پروسیس ہے. اب یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوگی ہے. اب میں یا پبلک ہیلتھ کو کہوں گا یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا کہ آپ اس پانی کو انالائز کریں. اگر ان کی کیپیبلٹیز ہوں گی، ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کے وہ خود انالائز کر سکتے ہیں تو وہ خود انالائز کریں گے. اگر ان کی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز نہیں ہوں گی وہ اس کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کریں گے. کنسلٹنٹ اپنی رپورٹ دے گا، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ یہ پانی جائے گا کہاں پہ، اس کے لیے اسٹور کہاں پہ بنیں گے، اس کے لیے کتنا پمپنگ یونٹس ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں سے یہاں تک وہ کے ڈیم کا کتنا فاصلہ ہے، 56 کروڑ روپے اس وقت کی کاسٹ بنی ہے پائپ لائنس. جی پائپ لائن الانگ ود پمپنگ یونٹ 56 کروڑ. وہ فاصلہ بھی آپ ہوگا، آپ ریڈی کے اوپر لے جائیں گے اسے، اس کے اوپر اسٹوریجز بنے گے. اس کے بعد وہ آپ اسے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں ڈال. آپ کا پہلا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک یہاں سے چلاؤ گے، آپ اس کے ایڈوانس نیا نیٹ ورک ڈالیں گے. ٹھیک ہے. میں اس پہ ورکنگ کراؤں گا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہ پانی کی، میں نے کہا نا، یہ پانی کی بالٹی نہیں ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیں گے وہ سنگیا تو بھاری دے گا یہ صاحب لیا ساڑھے ہستے، وہ تو میں لے آؤں گا نا. تو ادھر جانا ہے تو پانی کی بالٹی بھری آپ کے پاس آ گیا. مگر جب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز ڈیزائن کر کے تم دو، یہ پانی جو ہے بہ رہا ہے یہ ہمیں لا کے دو، اس کی پھر سارے ریکوائرمنٹس جو ہے نا جو آپ کے بکس میں لکھی ہوئی وہ پوری ہوں گی تو تب کام ہوگا. ان شاء اللہ اس پہ میں ورکنگ رہوں گا. میں یا تو پبلک ہیلتھ کو بولوں گا یا میں دیکھوں گا کوئی اور اس سے مجھے بہتر ڈپارٹمنٹ ملا تو میں اسے کہوں گا کہ اس میں مجھے کر دو، یا کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑا وہ ہم ہائر کر دیں گے، اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اس کے جو ریزلٹ آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں جب کبھی دوبارہ موقع ملا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اسے ان شاء اللہ. جی امید کرتے ہیں کہ جو اسکیمس ان پائپ لائن میں ہیں وہ آپ ان کے اوپر فوکس کریں گے. اور اس میں آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اپنی اپنی اسکیم پسند کریں، آئیں میں اس کو محکمے کو آپ کے حوالے کر دوں، آپ کام کریں. آپ بھی مطمئن، ہم بھی مطمئن، پبلک بھی مطمئن. یہ آپ کا کام آپ بہتر سمجھیں. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھیں میری ایک بات سنیں، پیسہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کہاں سے لائی ہے؟ عوام کا ٹیکس کا پیسہ. پیسے 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں دیتے ہیں، ایک جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز میں دیتے ہیں. ایک پروونشل لوننگ ہوتی ہے، ایک نیشنل لوننگ ہوتی ہے. 4-5-6 مدد سے آپ کچھ آپ اور کچھ مختلف قسم کے ایگریمنٹس کرتے ہیں. پے یہ سب پبلک نے کرنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. جب پیسہ آپ کا ہے، چیز آپ کے لیے بن رہی ہے آپ کی سہولت کے لیے، تو آپ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں کم از کم میری ہر اسکیم میں نے جہاں بھی ابھی تک کام کرایا ہے، ٹھیک ہے، روڈز میں کام کرایا ہے، گلیوں میں کام کرایا ہے، میں نے وہاں کے لوکل بچوں کو کہا جی تم جانو تمہارے کام جانے، یہ اسپیسیفکیشن ہے، یہ پکڑیں اپنے ہاتھ میں. پہلے ایم پی اے پیسے کھاتے تھے، کمیشن لیتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے پیسے نہیں لے رہا، کوئی کمیشن نہیں لے رہا. پی ٹی آئی کا کوئی ورکر کمیشن نہیں لے رہا. تو ہماری فیملی کا لوگ کوئی آج ہم اسی لیے ہم محکموں کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر چوری ہے، ہمارے اندر چوری نہیں ہے. ہم تو اپنے عمران خان کے ویژن کے عین مطابق ہم کام کر رہے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں.
آپ کو بھی مزہ آئے گا کام کرنے میں, کام لینے میں مزہ آئے گا, ادارے کام ہوں کہ آگے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں, وہ سارا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہوگا, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, تو آپ کو تسلی بھی رہے گی کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک اس پہ چل رہا ہے. ہماری ہم نوجوانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ایٹ لیسٹ جس طرح عمران خان کا ویژن ہے پورے پاکستان کے اندر ادارے کام کریں انڈیپینڈنٹ, ہم چاہتے ہیں کہ مانسرا کے اندر بھی اسی طرح ہو. بابر خان جب کوئی ادارہ کام نہ کرے, کوئی آفس والا پراپر اپنی رسپانسبلٹی پے آف نہ کرے, تو بابر خان آگے ہوں, ہم ساتھ پیچھے ہوں کہ بھائی پوچھنے کے لیے جائیں. اچھا جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی. میں نے یہ پچھلے دنوں میرے پاس باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, مگر جو آپ کو چاہیے ہوں گی وہ اب یہ استعمال کر لینا, پھر باقی کسی موقع پہ استعمال ہو جائیں گی. تو چلیں ایک گپ شپ لگی ہے تو چائے کا بھی دے ہی گئی ہے. پروفیسر صاحب اپنا کیا کہتے ہیں, پرویز صاحب جو ہمارے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے اور ہمارا بہت سینئر جو ہے ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے ساتھ اور مجھے یہ پرائیویٹ اسکولس کے ان کے ساتھ اونرس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا دیکھیں جب آپ کوئی الیکٹیبل بھیجتے ہیں, آگے نمائندہ اپنا بھیجتے ہیں, تو آپ لوگوں کو, اب وہ دور نہیں ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں, جس کو پڑھنا نہیں بھی آتا نا جی, تو میڈیا اتنا کھول کے چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ کوئی وہ فرق نہیں ہے, یعنی اس پہ فہم اور فراست میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی آدمی کو ٹکا بھی نہیں, نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا, اگر ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پہ پڑھے لیکن سے بہت آگے ہوتی ہے, اور آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی ڈبیٹیں سنتا ہے, دن کو فیس بک پہ دیکھتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے انٹریکشن کرائیں ہمارا, ہمیں اسکولس میں, کالجز میں, ہمیں ایسے لیکچرر بھیجوائیں, ہم سے ایک دو لیکچر اس 10ویں کے, 11ویں کے, 12ویں کے بچے بچیوں کو بتائیں, انہیں ایکسپلین کریں قانون کیا ہے, قانون 70 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے بعد کیا تھا, تاکہ لوگوں کو مائنڈ سیٹ میں پتہ لگے کہ یہ جو ہم نے آدمی بھیجا ہے یہ کس پاور اور اتھارٹی کے تحت ہم نے بھیجا ہوئے ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن اس پہ کیا کہہ رہا ہے, اور جو وقت کے ساتھ آپ کے اداروں کے لیے قانون بنے ہوئے اور ریگولیشنز بنے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں. آپ کے ملک میں کیوں لوگوں کو کنوکشن نہیں ہو رہی, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, کنوکشن ہی نہیں ہو رہی کسی. یہ ایک دن میں یہ چینج نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب بہت ویژنری آدمی ہیں, بڑے دلیر آدمی ہیں, جو چیزیں ان کے ادوار میں ہوئی ہیں آپ نے کہیں کبھی نہیں دیکھی ہوں, نہ اقوام متحدہ میں دیکھی ہوں گی, اور نہ ایبسلیوٹلی نہ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے ایبسلیوٹلی نہ کہنے کی. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ضرورت ہے. ہمیں بھی اسی لیے ضرورت والے لوگ کو سامنے آئیے, آپ جب یہ پوسٹیں لگی ہیں پیاسا منظر ہے تو ہم خبر نہ ہم خوش ہوئے, یہ رہے ہماری سوسائٹی کے اندر سپارک ہے, وی کین گو ہے. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا, اور اسپیشلی اس اہم ایشو کے اوپر, اور آپ نے تفصیلی بریفنگ دی کہ اس کا یہ جو مسئلہ تھا پانی کا سب سے اہم. تو انشاءاللہ پھر ایک نئے کسی ایشو کے ساتھ پھر آپ ایک تحریک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے. مگر اس میں آپ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے نا یہ کاموں میں؟ انشاءاللہ ضرور, ہم ہر کام میں آپ کے ساتھ ہیں. باسط خان آپ اپنی اسکیم کے لیے بھی ان کی ٹیم بنائیں, ٹھیک ہے نا جی ثانی خان, بالکل جی, باقی اسکیموں پہ بھی میں آپ کی ٹیمیں بنا دیتا ہم ہوں آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی پانی کے مسئلے میں پوری طریقے سے سولوشن کی بات آتی ہے, اور آپ کے ساتھ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیسے بھی ان کو دیں گے, ہمارا انہیں مقصد پیسے بھی جتنے چاہیے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو پرووائڈ کروں گا. ہمارا مقصد جو ہے مسائل کی سولوشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم ہر جگہ پہ آتے ہیں. پہلے ہم لانگ ٹرم پہ تھے, اب ہم شارٹ ٹرم پہ آ گئے ہیں. آپ بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر کبھی کسی کچھ آپ لے آئے, کچھ ہم پہلے سے آ گئے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.